आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरि खल्क़ि कुल्लिहिम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं ARYQ TV पर अपना पसंदीदा प्रोग्राम मेरी पहचान के साथ हाजिर खिदमत है। जनाब, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, दीन फितरत है और एक मुकम्मल लाहे अमल देता है। परवरदिगार आलम ने ये इस कदर खूबसूरत दीन हमें अता फरमाया है, और ये क्योंकि एक आम मज़हब नहीं है और इसी बुनियाद पर ये दूसरों से मुख्तलिफ है। ये ज़िंदगी गुजारने का एक ख़ास करीना देता है, ख़ास सलीका अता फरमाता है, वो तरीका जो अल्लाह और उसके हबीब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अता फरमाया। इस्लाम ने जनाब औरत को जो एक ख़ास मकाम अता फरमाया, और वो यूं भी कि दौरे जाहिलियत में ख़वातीन बहुत ज़्यादा ज़ेब व ज़ीनत करके, आराइश करके, बनाव सिंगार करके बाहर निकला करती थीं, जिससे दीन इस्लाम ने उन्हें रोका, मना फरमाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो औरत को तकरीम अता फरमाई और दीन इस्लाम ने उसे कुछ पाबंदियाँ, कुछ क़यूद अता फरमाए। एक ख़ास शख्सियत को जिस तरह से बावकार बनाने के लिए, एक शख्सियत में रोब और दबदबा पैदा करने के लिए कुछ ख़ास क़यूद होते हैं, वो उसकी शख्सियत में भी नज़र आते हैं और वो उसके लिबास में भी नज़र आते हैं। तो दीन इस्लाम ने औरत को एक ख़ास तहारत वाला, बावकार, मोहब्बत करने वाला एक ऐसा लिबास अता फरमाया जो पाकीज़ा लिबास है, जो तहारत वाला है, जो तक़वा वाला लिबास है, जिसे कोई खातून अगर वेयर करके जाए और अपने हुलिये को ऐसा बना कर निकले तो पता चले कि ये इस्लाम की एक शहज़ादी है, जो लोगों को दूसरे जो ख़वातीन हैं, जो दीन इस्लाम पर अमल पैरा होने वाली खातून है, वो दीगर ख़वातीन में मुमताज़ नज़र आए। जिस तरह से कीमती अशिया को ढाँप कर, छुपा कर रखा जाता है, इसी तरह से, बिल्कुल इसी तरह से औरत को इस्लाम ने वो मकाम अता फरमाया कि वो ढकी हुई रहे, वो छुपी हुई रहे। आज जनाब हम पर्दे के हवाले से इंशाअल्लाह ताला आज की बज़्म में बात करेंगे, हिजाब के ताल्लुक़ से बात करेंगे, पर्दे की अहमियत, पर्दे की जो फजीलत है उस ताल्लुक़ से आज की बज़्म में गुफ्तगू की जाएगी। शरीक गुफ्तगू मेहमान शख्सियात बिलाशुबा किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। मेरी पहचान की बहुत नुमाइंदा मेहमान शख्सियात हैं, हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम हैं, हमने गौर से सुनते हैं, तवज्जो से सुनते हैं। मोहतरमा इम्तियाज़ जावेद खाकवी साहिबा तशरीफ़ फरमा है, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं इम्तियाज़ आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत दुआएं आपके लिए। और अगली शख्सियत आज की इस बज़्म में जो रौनक अफरोज़ हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं, आलिमा सफ़ा फ़ातिमा, वेलकम करते हैं, सलाम पेश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इम्तियाज़ आपा, पर्दे की अहमियत और फजीलत के हवाले से आज गुफ्तगू की जाएगी। कुरान करीम में ख़वातीन के पर्दा करने के मुताल्लिक जो अहकामात नाजिल हुए हैं उस ताल्लुक़ से इरशाद फरमाइएगा। शुक्रिया ज़ैनब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम एक पाकीज़ा दीन है और पाकीज़गी और तहारत को हर शोबे में पसंद करता है, और माशरती ज़िंदगी में एक बड़ा अहम रोल चूँकि ख़वातीन ने अदा करना होता है, इसलिए ख़वातीन की जो शान, उसकी आन बान को बरकरार रखने के लिए उसके लिए पर्दे का हुक्म आया कुरान मजीद में। फिर आप एक और जहत से देखें तो किसी का भी ज़ाहिरी हुलिया जब आप देखते हैं तो उस ज़ाहिरी हुलिये से उसके तशख़्ख़ुस और उसकी पहचान होती है कि ये किस नज़रियात का हामिल है, इसकी अखलाकी कदरें क्या हैं, इसकी फ़िक्र क्या है, इसकी सोच क्या है। यानी एक नज़र जब आप किसी फ़र्द पर डालते हैं तो ज़ाहिरी लिबास और ज़ाहिरी हुलिया उसके नज़रियात का आईनादार होता है कि ये किस सोच से और किस मज़हब से ताल्लुक़ रखता है। तो इसलिए पर्दा एक मुसलमान औरत की शनाख्त भी है और उसका तशख़्ख़ुस भी है। कुरान मजीद में सूरह अहज़ाब में इब्तदाई अहकामात नाज़िल हुए, जिसमें हुक्म हुआ कि आप अपनी अज़वाज से, अपनी बेटियों से और मोमिन औरतों से फरमा दीजिए कि युद्नीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना, कि अपनी बड़ी चादरों को अपने ऊपर ओढ़ लिया करें। युद्नीन का जब लफ्ज़ आता है तो इससे उलमा कहते हैं कि इससे मुराद होता है कि लपेट लेना अपने ऊपर, अपने खुद को ढांप लेना। अलैहिन्ना से भाई ऊपर, अपने ऊपर इस तरह से ओढ़ लें। और जलाबीब से मुराद वो ऐसी बड़ी चादर है जो इंसान को पूरी तरह कवर कर दे।
تو اس میں یہ حکم آیا کہ اسے بڑی چادروں سے اپنے آپ کو ڈھانپیں، اپنے آپ کو کور کریں۔ پھر اس کے بعد تفصیلی احکامات سورہ نور میں آئے، اور سورہ نور میں نگاہ ڈالیں تو وہاں حکم ہوتا ہے کہ وَلْيُضْرِبْنَا بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جِيُوبِهِنَّ، کہ اپنے کپڑوں کو اپنے سینوں پر اپنے سامنے ڈال دیا کرو۔ عربوں میں یہ رواج تھا کہ خواتین دوپٹہ یا کوئی ایسی چیز چادر لیتی تھی تو پیچھے کی طرف ڈال دیتی تھی، تو حکم ہوا کہ ظاہری جو زیب و زینت ہے وہ بھی چھپ جائے، تو سامنے اپنے سینوں پر چادروں کو ڈال لیا کرو۔ اور یہاں ذہن میں یہ بھی رکھیں کہ سورہ نور میں اللہ رب العزت نے چادر اور چار دیواری کے تحفظ کے لیے جو احکامات نازل کیے، ان میں گھر کے اندر داخل ہونے کی اجازت کے بھی احکامات ہیں کہ تاکہ ایک عورت کی حرمت، اس کی عظمت، اس کے تقدس کی حفاظت کی جا سکے۔ اس کے بعد دونوں کو حکم ہوا، مردوں کو بھی اور خواتین کو بھی، کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو۔ غض البصر کا حکم آیا تاکہ اس چیز کی حفاظت کی جا سکے۔ پھر اس کے بعد حکم آتا ہے کہ اپنے سطر کی حفاظت کرو، اپنے زیب و زینت کا اظہار مت کرو، اور یہاں تک حکم آیا کہ اپنے پاؤں مار کر چلنا ہوتا ہے تو وہ بھی ایسے بھی مت چلو تاکہ کسی بھی لحاظ سے ایک عورت کی جو شان ہے اس میں کمی واقع نہ ہو۔ تو یہ جو چھوٹی چھوٹی کمزوریاں عورتوں میں پائی جاتی ہیں ان کو دور کیا جائے۔ تو سطر، اس کا پورا وجود اس کا ایک سطر ہے عورت کا، اور افضل یہی چیز ہے کہ وہ اپنے چہروں کو بھی ڈھانپ کے رکھے، مگر بعض علماء کرام نے فرضیت میں چہرے اور ہاتھوں کو باہر رکھا ہے کہ باقی پورا وجود اس کا کورڈ ہو، آستینیں پوری ہوں، مکمل ہوں، پورا اس کا سر ڈھانپا ہوا ہو، کیونکہ عورت جو ہے اللہ نے اس کے لیے جو شان اور آن بان بنائی ہے، جیسے آپ نے بھی کہا کہ جب کوئی قیمتی چیز ہوتی ہے تو اس کو کور کر کے رکھا جاتا ہے۔ اللہ نے کرۂ ارض کے گرد بھی پردہ رکھا ہے۔ آپ سوچیں تو خانہ کعبہ پر بھی غلاف چڑھایا جاتا ہے۔ پھلوں میں آپ دیکھیں تو تازہ پھل کی حفاظت ہوتی ہے اس کے کور کی وجہ سے۔ اسی طرح آپ دیکھیں تو قیمتی بادام، اخروٹ، وہ بھی کور کے اندر ہوتے ہیں تاکہ اندر جو جوہر ہے وہ محفوظ رہے۔ تو بس اسی طرح سے عورت کو بھی پردے کا حکم دیا گیا تاکہ عورت کی شان اور اس کی آن بان، اس کی عظمت کی حفاظت کی جا سکے۔ بالکل درست فرمایا۔ اور احتیاط کا یہ عالم کہ آپ پیر میں بھی کوئی ایسی چیز نہ پہنے جن کی آواز سے لوگ متاثر ہوں آپ کی طرف یا متوجہ ہوں۔ خواتین کے لیے پردے کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ صفا فاطمہ کیا ارشاد فرمائیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی طور پر ایک تعریف یہاں پر عرض کر دیتی ہوں کہ جس چیز کو چھپایا جاتا ہے، تو شریعت میں اس اصطلاح کو اس طرح استعمال کیا گیا کہ جس چیز کو چھپایا جائے ضروری ہے کہ اس کی حیت بھی ظاہر نہ ہو اور اس کی رنگت بھی نہ جھلکے۔ یہ بہت ضروری ہے سمجھنا، کیونکہ بعض اوقات ہم ہیڈ ٹو ٹو اپنے آپ کو کور کر لیتے ہیں، لیکن وہ لباس ہی ایسا ہوتا ہے کہ اس لباس کا پہننا نہ پہننا برابر ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ وہ باریک اس طرح نہ ہو کہ حیت نظر آئے یا پھر رنگت جلد کی ظاہر ہو۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ اقدس میں ایک خاتون حاضر ہوئیں، تو ان کا دوپٹہ چونکہ باریک تھا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ دوپٹہ لے کر اس کو چاک کر دیا اور فرمایا کہ اللہ رب العزت منع فرماتا ہے کہ اس طرح کا لباس خاتون اختیار کرے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم لباس اختیار کریں گے تو پردے کی چونکہ بات ہو رہی ہے تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کس طرح کے پردے کا ہمیں اہتمام کرنا ہے اور کیسے لباس کو اختیار کرنے کا شریعت مطہرہ ہمیں حکم دے رہی ہے۔ اب آ جاتے ہیں اس طرف کہ مزید اہمیت اور فضیلت پر اگر بات کی جائے تو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پردے کا بیان فرمانا اور باقاعدہ اس کے حوالے سے احکامات نازل فرمانا خود اس کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دور جاہلیت کا آپ نے بھی ذکر کیا کہ اس وقت خواتین کا یہ حال تھا کہ بے پردہ بازاروں میں اور ادھر ادھر نظر آتی تھیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم بیکورڈ نہیں ہونا چاہتے، ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں۔ وہ دور جاہلیت تھا، اسلام آیا تو ترقی ہوئی ہے، اور اسلام نے ترقی کا تصور کیا دیا ہے کہ ایک خاتون کو باپردہ ہونا چاہیے، ایک خاتون کو باوقار ہونا چاہیے۔ آج بھی ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہم ترقی یافتہ قوموں میں اپنے آپ کو شمار کریں، تو پھر اس کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ ہم اپنے پردے کا اہتمام جس طرح شریعت نے ہم سے تقاضا کیا ہے اسی طرح اس کو برقرار رکھا جائے۔
یہ ذہن میں رکھیں کہ پردے سے شاید خواتین کا یہ تصور بن جاتا ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے اور دین اسلام ہمیں بہت زیادہ مقید کر دیتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ دین اسلام کا پیغام صرف اتنا ہے کہ ہم اپنے جو پردے کا اہتمام ہے اس طور پر کریں گے کہ ہم اپنی جو جائز ضروریات ہیں ان کے لیے گھر سے نکلیں گے بھی، باقی بلا ضرورت نکلنے کو شریعت مطہرہ پسند نہیں کرتی ہے، لیکن جہاں ضرورت ہو وہاں پر نکلنے کا بالکل حکم دیا جاتا ہے اور بالکل اجازت دی جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ خیال رکھا جائے کہ جب گھر سے نکلیں تو اس انداز میں نکلیں کہ مومن خواتین پہچانی جائیں، پتہ چل جائے کہ یہ کوئی مومن خاتون ہیں اور ان کا وقار ان کے لباس سے ظاہر ہو، تاکہ ان کو ایذا دینے میں جو ہے وہ لوگ آر محسوس کریں اور ان کی حفاظت ہو جائے۔ یہی وجہ تھی کہ پردے کے احکامات نازل کیے گئے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اسی طرح دیگر جو امہات المؤمنین ہیں ان کے بھی پردے کی کیفیت یہی ہے کہ بلکہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک روایت یہاں عرض کرنا چاہوں گی۔ آپ ہی کے حجرہ مقدس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدفون ہیں، پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدفون ہیں، پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دفن کیا جاتا ہے تو آپ پردے کا اضافی اہتمام فرماتی ہیں، پہلے بھی فرماتی تھیں لیکن اپنے ہی حجرے میں حفاظت فرما رہی ہیں، اور پھر جب پوچھا گیا تو بیان فرمایا کہ پہلے تو صرف میرے شوہر محترم تھے، میرے والد صاحب تھے، لیکن اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن سے حیا کی بنیاد پر میں اپنے گھر میں اپنے حجرے میں بھی اس طرح اہتمام کیا کرتی ہوں۔ یہ ہے پردے کا کانسیپٹ جو شریعت مطہرہ ہمیں دے رہی ہے، کیونکہ پردہ بیسیکلی حیا کی وجہ سے ہوگا، اور حیا کامل ہوگی تو پردہ خود بخود انسان کرے گا۔ بے شک بے شک، پردے کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے آج کی بزم میں گفتگو کی جا رہی ہے۔ ایک وقفہ ہمارے اور آپ کے درمیان حائل ہے، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں۔ پردے کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے حوالے سے آج کی بزم میں گفتگو کی جا رہی ہے۔ تشریف فرما جو شخصیات ہیں، امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ اور عالمہ صفا فاطمہ تشریف رکھتی ہیں۔ پردے کی اہمیت کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی تھی۔ آج اس وقت بات کر لیتے ہیں امتیاز آپا، بے پردگی کے کیا کیا نقصانات ہیں، کیونکہ جب سوسائٹی میں پردہ نہیں ہوگا، بے پردگی سے خواتین باہر جائیں گی، اور جس طرح سے ہم فی زمانہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے نقصانات سب ہی کو بھگتنا پڑ رہے ہیں، کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ شکریہ زینب۔ دیکھیں، جب اسلام کسی بات کو مقرر کرتا ہے، اس کا حکم دیتا ہے، تو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ اس میں بے شمار حکمتیں اور فائدے پوشیدہ ہیں، دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی، اور جب ہم اس سے روگردانی کرتے ہیں تو دنیا میں بھی نقصان اٹھاتے ہیں اور آخرت میں بھی نقصان ہوگا، کیونکہ اللہ کے احکامات کو ہم نے پس پشت ڈال دیا۔ اب آئیں کہ بے پردگی کے کیا نقصانات ہوتے ہیں، تو جیسے میں نے کہا کہ حلیہ آپ کی شخصیت کا آئینہ دار ہے، آپ کی فکر کا آئینہ دار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ بے پردہ پھرتے ہیں اور آپ پردے کی بالکل پرواہ نہیں کرتے، تو گویا آپ نے دین و ایمان کو پس پشت ڈال دیا، آپ نے اللہ کے احکامات کو آپ نے فراموش کر دیا اور آپ نے اس کی پرواہ ہی نہیں کی۔ پھر آگے دیکھیں تو سوسائٹی پر بے پردگی کی وجہ سے بے حیائی بڑھتی ہے۔ جب انسان کے اندر حیا نہیں رہتی تو ایک عربی کا مقولہ ہے اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، جب حیا اٹھ جائے تو پھر جو چاہے کرتے پھرو، تو گویا ایک بے لگام آزادی مل جاتی ہے۔ معاشرے میں اختلاط مرد و زن کی وجہ سے پھر جنسی خواہشات کے آگے کوئی کنٹرول نہیں رہتا، جس سے ایک معاشرے پورے کی فضا غلاظت اور گندگی سے بھر جاتی ہے۔ اور آپ اس کا انجام دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے۔ آج مغربی تہذیب کی چکا چوند ہمیں متاثر کرتی ہے، صرف اس کے آپ اعداد و شمار اٹھا کر دیکھیں کہ کتنے خاندان ٹوٹ گئے ہیں، کتنے ناجائز بچے پیدا ہو رہے ہیں، کتنی بیماریاں بڑھ رہی ہیں، کس قدر پرائیویسی کا تو وہاں تصور بھی نہیں ہے، چادر اور چار دیواری تو دور کی بات، وہاں تو پارکس میں، وہاں تو ہر جگہ گندگی پھیلی ہوئی ہے، بے حیائی پھیلی ہوئی ہے، جس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ خاندانی نظام، عائلی نظام تباہ و برباد ہو کر رہ جاتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں تو بے پردہ خواتین خود ایک دعوت دے رہی ہوتی ہیں، دعوت نظارہ دے رہی ہوتی ہیں کہ جس سے عورت کی عزت اور اس کی وہ حرمت ہی نہیں رہتی، اس کی ایک جو اس کی شان ہے وہی وقار ہی ختم ہو کے رہ جاتا ہے۔ پھر دوسری طرف ایک خاتون بھی بے پردہ اس طریقے سے بالکل دوسری راہوں پر چل پڑے تو کتنے ہی گھروں کا سکون تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ پھر اس سے نمود و نمائش اور
کاسمیٹکس کا بے پناہ استعمال اور پارلرز کا استعمال، جس سے کیا ہوتا ہے کہ جب عورت بے پردہ پھرے گی تو اس نے بالوں کے سٹائل بھی بنانے ہیں، اس نے پارلر کو بھی استعمال کرنا ہے، جس سے ایک طرف نظام طہارت بھی متاثر ہوگا، نظام صلاۃ بھی متاثر ہوگا، اور ہمارا آئیڈی اور معاشرتی نظام بھی تباہی و بربادی کا شکار ہوگا۔ پھر آپ اسی سے اندازہ لگائیں کہ آپ کا بجٹ کہاں چلا گیا۔ ایک وہی خاتون ہے کہ جسے گھر پر توجہ دینی چاہیے تھی، وہ گھر پر توجہ نہیں دے رہی، اب اس کے لیے ذاتی نمود و نمائشی سب کچھ ہو کر رہ جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بجٹ سے بالکل ہر فرد آؤٹ ہوتا ہے اور ڈپریشن کا شکار ہو رہا ہوتا ہے۔ پھر وہ باہر نکل رہی ہے تو اس کے لیے وہ چیزیں زیادہ اہم ہیں کہ وہ ریا کرے، دکھاوا کرے، دوسروں کو لوٹنے کا سامان کرے، کہ وہ شمع محفل بننا پسند کر رہی ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اسے کھلونا سمجھا جاتا ہے، اسے جنسی تسکین کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے، اس کی وہ عزت وہ حرمت نہیں رہتی۔ پھر میں نے جیسے کہا کہ بیماریاں بڑھ رہی ہیں، آج آپ معاشرے میں دیکھیں تو ایڈز جیسی بیماری جو ہے اس کا سبب کیا ہے؟ وہی بے حیائی ہے، بے پردگی ہے جو بڑھتی چلی جائے۔ تو پھر اس کے نقصانات میں ایک یہ بھی آتا ہے کہ ایسی لا علاج بیماریاں لگ جاتی ہیں کہ جن سے آپ بچ نہیں سکتے، گویا دنیا کا بھی نقصان اور آخرت کا بھی نقصان۔ تو یہ ایک عورت ذات کو سوچنا چاہیے، اللہ نے جو اس پر ذمہ داریاں لگائی ہیں ان ذمہ داریوں کو بطریق احسن ادا کرتے ہوئے، ان احکامات، ان حدود و قیود کی حفاظت کرتے ہوئے وہ دنیا میں بھی کامیاب رہ سکتی ہے، وہ جنتی بنا سکتی ہے، اپنے گھر کے افراد کو بھی، اور خود بھی وہ جنت کی حقدار ہو سکتی ہے۔ پردہ ایک ایسا درخت ہے کہ جس کے نیچے ایک عورت سکون محسوس کرتی ہے، ایک اس کے لیے پناہ کا وہ سائبان سا بن جاتا ہے۔ اور جس طرح آپ نے ابھی اخراجات کنٹرول کرنے کی بات کی، تو واقعی حقیقتاً یہ دیکھا گیا ہے کہ جب جاب کر رہی ہوتی ہیں خواتین اور عبایا یا کوئی اس طرح کا حجاب نہیں لے رہی ہوتی، تو واقعی ان کو کپڑوں کا روز کا مسئلہ بہت زیادہ ہوا کرتا ہے کہ روز کیا پہننا ہے، کس طرح جانا ہے، کیسے تیار ہونا، یہ ایک مسئلہ، اور جس کی وجہ سے ان کا گھر واقعی متاثر ہوتا ہے۔ آپ کی جانب آؤں گی صفا فاطمہ، آپ یہ بتا دیجئے کہ پردہ کرنے والی خواتین کو ان کے اپنے پردے سے کیا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں، فرمائیے گا۔ سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ اکابرین جو ہماری نیک صالحات ہیں ان کے طریقے پر چلنا، ان کی سنت کو ادا کرنا، یہ ایک بڑا فائدہ ہے جس کی وجہ سے اخروی اجر و ثواب بھی حاصل ہوتا ہے۔ مزید اگر بات کریں تو یہ ہمارے مورخین نہیں بلکہ مغرب کے مورخین کے مطابق اگر تحقیق کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے بھی یہ بات لکھی کہ انسانی معاشرے کی تباہی میں عورت کا آزادانہ رویہ اور اس کی بے پردگی کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو ظاہر ہے کہ پردے کے فائدے معاشرتی اعتبار سے بھی ظاہر ہوں گے۔ ایک انسان کی اپنی ذات پر ظاہر ہونے والے فائدے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے بھی فائدے ہوتے ہیں جو معاشرتی اعتبار سے ہمیں ملیں گے، اور جس ترقی کے لیے ہم صبح و شام کوشاں ہیں اس کا ایک بڑا سبب یہ چیز بن سکتی ہے کہ خواتین جو معاشرے میں موجود ہیں ان کو باپردہ ہونے کا درس دیا جائے، یہ بڑا فائدہ ہے۔ اسی طرح سوچ اور فکر کی پاکیزگی، اگر انسان کا ظاہر حال پاکیزہ نہیں ہوگا، ہم کیسے اس بات کا دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہماری سوچ اور فکر پاکیزہ ہے؟ اس پاکیزگی کی طرف جو چھپی ہوئی ہے، یعنی آپ کے باطن کو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں تو بہت پاکیزہ ہوں، میں تو باطن کے اعتبار سے بہت صاف ستھری ہوں، اس کے اوپر دلیل چاہیے ہوگی، اور دلیل وہ آپ کا ظاہری پردہ بنے گا۔ اگر وہ نہیں ہوگا تو پھر ظاہر ہے کہ سوچ اور فکر کے اوپر ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی کہ ہم سامنے والے شخص کو یہ کہہ سکیں کہ میری سوچ بہت اچھی ہے یا میری سوچ بہت پاکیزہ ہے۔ تو ضروری ہے کہ ظاہر اور باطنی جو خوبصورتی ہے یا اچھائی ہے اس کو ظاہر کرنے کے لیے جو ظاہری گیٹ اپ ہے اس کے اوپر بھی توجہ کرنے کی بالکل اس کی بھی ضرورت ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تہمت سے بچنا اس عورت کے لیے بہت آسان ہوتا ہے جو باپردہ ہو۔ اگر 10-12 خواتین ہوں گی، ان میں سے چند ایسی ہوں گی جو پردہ کرنے والی ہیں، ان کی طرف تہمت کی نسبت کرنا مشکل ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو باپردہ ہے، یہ تو نہیں کر سکتی ہیں ایسے کام، دوسروں کی طرف نسبت کی جاتی ہے جو بے پردہ خواتین ہوتی ہیں۔ تو تہمت کا بھی زیادہ تر اندیشہ ان خواتین سے ہوتا ہے جو بے پردہ معاشرے میں پھر رہی ہوتی ہیں۔ اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم نے لباس کے 3 مقاصد بیان کیے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ انسان اپنے جسم کو چھپائے، دوسرا یہ ہے کہ سردی گرمی جو موسم کے اثرات ہیں ان سے محفوظ رہے، تیسرا یہ ہے کہ انسان لباس تقوی اختیار کرے۔ وہ لباس تقوی
وہ خوف کا لباس، اللہ رب العزت کا جو خوف طاری کرنا ہے اس کا جو لباس ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا ظاہر جو ہے وہ باپردہ اور باحیا نظر آئے. تو یہ بڑا فائدہ ہے کہ اگر انسان ظاہری طور پر اپنا گیٹ اپ ایسا بنا لیتا ہے کہ وہ باپردہ ہو تو اور اس کی حیا اس کے لباس سے ظاہر ہو، تو امید ہے کہ یہ چیز اس کو تقوی کی طرف لے جانے کا سبب بھی بن جائے. اس کے ساتھ میں ایک بات اور عرض کروں گی کہ پردہ معاشرے میں امن اور سکون کی فضا بھی قائم کرتا ہے. اس مقام پر یہ بھی بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اسی پردے کے اندر خواتین برے کام بھی کر رہی ہوتی ہیں، غلط کام کی طرف بھی مائل ہوتی ہیں، تو ہم کیسے اس بات کا جو ہے وہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ پردہ ہوگا تو خواتین برے کاموں سے بچ جائیں گی؟ تو یہاں پر میں یہ عرض کرنا چاہوں گی کہ اکثریت کو دیکھا جاتا ہے، اور اکثریت ایسی ہی ہوتی ہے کہ جو باپردہ خواتین ہوتی ہیں وہ برائیوں سے بچی ہوئی ہوتی ہیں. اگر صرف یہ کہا جائے کہ جی پردے میں بھی برے کام ہو جاتے ہیں تو ہم پردہ نہیں کریں گے، تو یہ عذر اس لیے پیش نہیں کیا جا سکتا کہ پھر برائیاں تو پھر بہت ساری جگہوں پر ہوتی ہیں. وہی نمازی جو نماز پڑھنے آتے ہیں یہیں پر بم بلاسٹ کے بھی ہمارے پاس کیسز ہوں گے، تو کیا یہ کہا جائے گا کہ نماز پڑھنا چھوڑ دی جائے؟ یہ نہیں ہوتا. ہم اپنے پردے کو کا جو ہے وہ اہتمام کریں گے، اس کی وجہ سے امن اور سکون قائم ہوگا. باقی رہا یہ معاملہ کہ چند افراد اگر ایسا کرتے ہیں کہ وہ اس کا مس یوز کر رہے ہوں، تو ان کی وجہ سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ امن قائم نہیں ہو سکتا. اوور آل دیکھی جاتی ہے صورتحال، اور وہ یہی ہے کہ امن اور سکون کو قائم کرنے کا پردہ سبب بنتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بلکہ صحابہ کرام سے پوچھا تھا کہ عورت کی سب سے اچھی صفت کیا ہے، تو کسی نے جواب نہیں دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر تشریف لے گئے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی سوال کیا. آپ نے فرمایا سب سے اچھی صفت یہ ہے کہ عورت مرد کو بلا وجہ نہ دیکھے اور مرد عورت کو بلا وجہ نہ دیکھے. یہ ہے وہ پردے کا کانسیپٹ جو دین اسلام ہمیں دے رہا ہے اور جو بے شمار فائدوں کا باعث ہے. بالکل درست. اور جس طرح سے ابتدا میں بھی ارشاد فرمایا کہ نگاہیں نیچی کرنے کا حکم ہے کہ خواتین بھی اور مرد بھی اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں. اب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں یا بعض خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ پردہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہوتا ہے، یعنی جناب ہم اس طرح سے باحجاب ہو کر باپردہ ہو کر اگر جائیں گے تو ہمارے لیے شاید کچھ مشکلات ہوں گی. اس پر بھی کلام کریں گے. اس وقت ہمیں ایک وقفے پر جانا ہے. حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام میری پہچان کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں. جناب جس طرح آج کی اس بزم میں پردے کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، مہمان شخصیات ہمارے ساتھ رونق افروز ہیں. محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ اور عالمہ صفا فاطمہ تشریف رکھتی ہیں. وقفے پہ جانے سے قبل میں نے ایک بات آپ کے گوش گزار کی تھی، اور حقیقتاً بعض خواتین کا یہ بھی رجحان ہے یا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم کہیں جاب کرتے ہیں، اگر ہم کہیں جا رہے ہیں تو وہاں پر ہمیں پردے میں جاب کی اجازت نہیں ملتی. کہیں پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں تو اس میں مشکلات ہیں، یا کسی بیرون ملک کہیں جانا ہو اس حوالے سے بھی پردہ اگر رکاوٹ بنتا ہے. یہ ان کی اپنی سوچ ہے. اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں. امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ موجود ہیں. جی آپا کیا فرمائیں گی، کیا پردہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہوتا ہے؟ شکریہ زینب. اس سے پہلے ہمیں یہ تعین کرنا ہوگا کہ ہم ترقی کسے سمجھتے ہیں. صحیح ہے بالکل. کہ اگر آپ کی نظر میں ترقی کا مطلب یہ ہے کہ جائز اور ناجائز طریقے سے مال بنایا جائے، جائز اور ناجائز طریقے سے نمود و نمائش کا اہتمام کیا جائے، بڑی بڑی ہورڈنگ پر آپ کی پکچرز لگی ہوں اور آپ کو راہ چلتے لوگ آپ پر آوازیں کس رہے ہوں، یا آپ ایک بازار کی وہ شمع محفل بنی ہوئی ہوں، تو یہ ترقی تو وہ ترقی ہے کہ ایسی ترقی تو اسلام مردوں کو بھی اجازت نہیں دیتا کہ وہ بے لگام ہو جائیں اور اپنی حدود و قیود کو بھول جائیں. وہ عورت تو کیا ہے. پھر دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہیں کہ آج ہمارے ہاں یہ درس دیا جاتا ہے کہ معیار زندگی کو بلند رکھنے کے لیے عورت کا ضرور ہے نکلنا بہت ضروری ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ پردے کو ترک کر دیتی ہے. میں آج بھی ایسی بہت سی بہنوں بیٹیوں کو جانتی ہوں کہ جو کبھی بھی پردے کو اپنی راستے میں رکاوٹ نہ بننے دیا ہے انہوں نے. آج آپ دیکھیں تو پائلٹس بھی ایسی بچیاں ہیں کہ جنہوں نے حجاب لیا ہوا ہے. ایئر فورس میں ایسی بچیاں ہیں کہ جو پورے پردے میں اپنا کام کر رہی ہوتی ہیں. پھر ہم تاریخ اٹھا کر دیکھیں، آپ دیکھیں اسلام کی خاتون اول ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ایک کامیاب بزنس ویمن تھی، اور آپ کی پہچان آپ دیکھیں تو طاہرہ کے لقب سے کی جاتی تھی. آپ اتنی با کردار ہیں.
پھر آپ دیکھیے تو حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ایک بڑی اسکالر ہیں کہ جن کے صحابہ بھی شاگرد ہیں جو آ کے مسائل پوچھا کرتے تھے اور آپ پردے میں ان کا جواب دیا کرتی تھی. آئلی زندگی سے متعلق بہت سی احادیث ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں. بے شک. پھر آپ دیکھیں تو تاریخ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پوری بازار کی ایڈمنسٹریٹر جو تھی وہ ایک خاتون تھی حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ بازار میں کوڑا لے کر پھرتی تھی اور جب کوئی غلطی کرتا تھا اور غلط مال دیتا تھا تو اسی وقت ان کا کوڑا پڑتا تھا. تو اس طرح تاریخ میں ہم غزوات میں بھی خواتین گئیں, زخمیوں کی دیکھ بھال کرنا, پانی پلانا, تو اس طرح کے کام کیا کرتی تھی. پھر ویلفیئر کے کام معاشرے میں کرنے کے لیے پردہ کبھی رکاوٹ نہیں بن سکتا, نہ بنا ہے کبھی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مکان کا کرایہ خواتین کی دیکھ بھال اور محتاج خواتین کو دینے میں صرف کر دیا کرتی تھی. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چمڑا رنگنے کا کام کرتی تھی اور جو مزدوری جو اجرت ملتی اسے اللہ کی راہ میں دے دیا کرتی. یعنی اس طرح خواتین نے مختلف شعبہ زندگی میں اپنا اپنا رول ادا کیا ہے. ایون شعراء خواتین گزری ہیں, ادیب خواتین گزری ہیں جنہوں نے ایک رول ادا کیا. پھر ایون یہاں تک بھی کہ جب ضرورت پڑی تو فن خطابت کے جوہر دکھائے. آپ دیکھیں تو سیدہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فصاحت و بلاغت تھی آپ کے خطبات میں کہ آج تک ان کے خطبات ایمان افروز ہیں, پڑھا جائے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اسی طرح ایک اچھا خطیب ہونا, ایک اچھا عالم ہونا, اس میں کوئی رکاوٹ نہیں بنتا پردہ. سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ تفسیر قرآن پاک کی بیان فرما رہی تھی اور سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ ان کے کانوں میں ان کی آواز پڑی, انہوں نے سنا کچھ دیر اور اشش کر اٹھے ان کی سن کے. تو ایک دین کے لیے کام کرنا, ویلفیئر کے لیے کام کرنا, یا اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ گھر میں کچھ اپنا حصہ ڈالیں تو ہوم اکنامکس یا آپ کاٹیج انڈسٹری کے بے شمار شعبے ہیں کہ جن میں خواتین گھر بیٹھ کر کام کر بھی رہی ہیں اور اپنا ایک رول بھی ادا کر رہی ہیں سوسائٹی میں. تو اس سے کوئی اسلام منع نہیں کرتا, ہرگز منع نہیں کرتا. اسلام نے بہت بنیادی اصول دے دیے کہ دیکھیں کفالت آپ کی مردوں کے ذمے ہے اور اگر مرد کفیل نہیں بن رہا تو گنہگار ہوگا اللہ کی نگاہ میں. اسی طرح کفالت کی ذمہ داری اٹھا دی اور عورت پر بنیادی ذمہ داری ڈالی کہ بچوں کی دیکھ بھال, گھر کی دیکھ بھال, اور اگر وہ مالدار ہے تو اپنے ملازم رکھ سکتی ہے لیکن بیسک اس کی ذمہ داری بچوں کی تربیت, نئی نسل کی تربیت. اس کے بعد اگر وقت بچتا ہے تو وہ اگر مختلف تعمیری کاموں میں لگاتی ہے سوسائٹی کے, اپنی فیملی کے لیے, ویلفیئر کے لیے, تو اسلام اجازت دیتا ہے. گویا ایک فطری صلاحیتیں ہیں کسی خاتون میں, تو اسلام کبھی بھی اس کو آگے بڑھنے سے روکتا نہیں ہے. اس کو وہ راستے دیے جاتے ہیں جن کے ذریعے اللہ کی بندگی بھی ہو, عبادت بھی ہو, اور آگے بڑھنے کا ایک تسلسل, زندگی کا تعارف بھی جاری و ساری رہے. بس وہ حدود و قیود ہیں جو بڑی کلیئر ہیں, بنیادی اصول ہیں جو, اور وہ ہم خواتین کے فائدے کے لیے ہیں. پردہ کوئی قید نہیں ہے, پردہ کوئی ناروا پابندی نہیں ہے, پردہ ایسا نہیں ہے کہ اس سے آپ کو گھٹن محسوس ہو. پردہ تو ہمارے لیے ایک ایسا صاحبان ہے, ایک اللہ کا ایسا حکم ہے کہ جس کے ذریعے ہمارے گوہر عصمت کی حفاظت ہوتی ہے. بالکل صحیح. اور آپ ایک شخصیت میں ایک روب نظر آ رہا ہوتا ہے اور خاص طور پر ایک اعتماد کی فضا قائم ہوتی ہے. اگر ہم کہیں باہر اس طرح سے جاتے ہیں اور باپردہ ہو کر, باحجاب ہو کر اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں تو ہمارے اندر اور زیادہ ایک اعتماد پیدا ہوتا ہے. اور جس طرح سے ہمیں واقعی ضرورت ہے مختلف شعبہ ہے زندگی میں, جس طرح سے ڈاکٹرز کی ضرورت ہے, خواتین جاتی ہیں, خواتین ڈاکٹرز کو دکھاتی ہیں, تو اس شعبے میں مزید آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اور اسی طرح سے جو طالب علم ہیں وہ جاتے ہیں, بچوں جو خواتین بچیاں ہیں وہ اساتذہ کے پاس پڑھنے کے لیے اگر جاتی ہیں تو ظاہر ہے ہمیں اساتذہ بھی چاہیے. تو یہ شعبہ خاص طور پر جو تعلیم اور تدریس کا ہے یہ خواتین کے لیے بہت زیادہ موضوع اور بیسٹ ہے. آپ کی جانب آؤں گی صفا فاطمہ صاحبہ. فی زمانہ بہت سے لوگوں کو ہم نے یہ کہتے سنا ہے کہ پردہ تو آنکھوں کا ہوتا ہے, اور میں چاہوں گی کہ اس حوالے سے آپ ضرور کلام کریں ہماری بچیوں کو, بہنوں کو, بیٹیوں کو. کیا پیغام دیں گے اس تعلق سے؟ فرمائیے گا. بالکل, آنکھوں کا پردہ بھی ضروری ہے کیونکہ اس کی وجہ سے دل میں روحانیت, نورانیت پیدا ہوتی ہے اور سجدوں کی لذتیں نصیب ہوتی ہیں. جنہوں نے اپنی نگاہوں کو جھکا لیا, جیسا کہ قرآن کا حکم مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی, دونوں کے لیے یہی ہے کہ نگاہوں کو پست رکھیں. یہ اپنی جگہ ایک حقیقت ہے,
کہ نگاہوں کا بھی پردہ ضروری ہے، لیکن اس سے استدلال یہاں پر نہیں کیا جا سکتا کہ بس نگاہوں ہی کا کافی ہو. نگاہوں کا بھی ہوتا ہے. یہ بتائیے کہ جس نے اپنا جسم کے اعتبار سے پردہ نہیں کیا، کیسے ممکن ہے کہ، اور وہ کیسے دلیل قائم کر سکتی ہیں کہ میری نگاہیں محفوظ ہیں؟ ظاہر ہے کہ جب آپ کے تمام اعضاء محفوظ نہیں ہیں تو کیسے آپ اس بات پر دلیل دے سکتی ہیں کہ نگاہیں محفوظ ہوں؟ تو ایسا بھی نہ ہو کہ اول تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی با پردہ نہ ہو اور وہ پھر یہ کہے کہ جی میری نگاہیں محفوظ ہیں اور میں تو نگاہوں کا پردہ کرتی ہوں. اول تو یہ پاسبل نہیں ہے. اگر بالفرض کوئی یہ دعویٰ کر بھی دے کہ میں نے اپنے جسم کو اس طرح سے نہیں ڈھانپا جیسا ڈھانپنا چاہیے تھا، لیکن میری نگاہوں کا پردہ سلامت ہے یا میں نگاہوں کا پردہ کر لیتی ہوں، تو آپ نے اپنی نگاہوں کو تو جھکا لیا لیکن دوسروں کی نگاہوں کا اٹھنے کا سبب بنی. تو دونوں طرف سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بھی لباس کی حفاظت کریں، اپنی نگاہوں کی بھی حفاظت کریں، تاکہ ہماری نگاہیں بھی پاکیزہ ہوں اور دوسروں کی نگاہیں بھی ہماری طرف نہ اٹھیں. ایک مومن خاتون کی یہ ذمہ داری ہے. پھر ہم صحابیات کو دیکھتے ہیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب حج کے موقع پر تشریف لے کر جا رہی ہیں، فرماتی ہیں کہ جب کوئی لشکر ہمارے سامنے سے گزرتا تھا تو ہم اپنے چہرے کے سامنے آڑ کر لیا کرتے تھے، کپڑے سے سامنے ایک رکاوٹ کر لیا کرتے تھے. جب وہ لشکر گزر جاتا تھا تو ہم اس جو رکاوٹ تھی اس کو ہٹا دیا، یعنی پردے کا وہ پلو ہٹا دیا کرتے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مقام جہاں پر ویسے ہی چہرہ کھولنے کا حکم ہے، اس مقام پر بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے ظاہری پردے کے ذریعے اپنی حیا کا اہتمام کر رہی ہیں اور یہاں ظاہر کر رہی ہیں اس حیا کو. اور یہاں پر ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گی کہ یقینی سی بات ہے جسم کا پردہ، نگاہوں کا پردہ دونوں ہی پاکیزہ ہوں، یہ دین اسلام ہم سے تقاضا کر رہا ہے. اور اسپیشلی خواتین کے لیے ایک میسج بھی یہاں دینا چاہوں گی کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے سورہ رحمان میں ارشاد فرمایا حور مقصورات فی الخیام. پردے میں جو خیموں میں خواتین ہیں یا جو حوریں ہیں وہ پردہ نشین ہیں. تو گویا کہ یہ پردہ نشین ہونا یہ تو خود جنت، آپ یہ سوچیں کہ جنت میں تو اس طرح کی کوئی برائی ہے نہیں، لیکن اس کے باوجود حوروں کے لیے کیا اہتمام کیا گیا کہ وہ پردوں میں خیموں میں پردہ نشین ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تو ایک عورت کا حسن ہی اصل میں یہ ہے کہ وہ پردے میں ہو، اور اس کے اندر وہ جنتی خواتین جو ہیں، جو حوریں ہیں، ان کی صفات دین اسلام دنیا میں بھی دیکھنا چاہتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ظاہری طور پر بھی پردے کا اہتمام کرنے کا حکم دیا گیا، نگاہوں کے پردے کا بھی حکم دیا گیا، تاکہ ظاہر اور باطن دونوں پاکیزہ ہوں. سبحان اللہ. آپ کی موجودگی کا ہم بھرپور فائدہ اٹھائیں گے. بچیاں ماشاءاللہ آپ کو فالو کرتی ہیں. میں چاہوں گی کہ ہماری جو بہنیں ہیں، دیکھنے والی بچیاں ہیں، مائیں بیٹیاں، کیا پیغام دیں گی انہیں؟ فرمائیے گا. دیکھیں مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کا، کہ ایک کا بیٹا شہید ہو گیا اور وہ اس عالم میں پوچھنے کے لیے آئیں، پتہ کرنے کے لیے کہ ان کے چہرہ ڈھانپا ہوا تھا. کسی نے پوچھا کہ اس حالت میں بھی آپ نے پردہ کیا ہوا ہے؟ تو فرمایا بیٹا کھویا ہے، حیا نہیں کھوئی ہے. اللہ. تو حیا بڑی چیز ہے، بڑی چیز ہے، اسے معمولی نہ سمجھے. وہ نگاہوں میں بھی رہے، وہ دل میں بھی رہے. حیا برائی سے ایک انسان کی کراہت ہے، گھٹن محسوس کرے وہ برے کام کرتے ہوئے. تو جب آپ کے دل میں وہ گھٹن اور وہ کراہت برائی سے آ جاتی ہے تو پھر آپ خیر کی راہ پر چل پڑتے ہیں. اللہ ہمیں حیا عطا فرمائے اور حیا کی حفاظت کی توفیق دے. آمین. صفا فاطمہ کیا ارشاد فرمائیں گی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سواری جب گزرے گی پل صراط سے تو کہا جائے گا کہ اپنی نگاہوں کو جھکا لو، کہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کی سواری گزر رہی ہے. تو یہ پردہ جو کہ دنیا میں بھی آپ نے اپنے عمل سے ظاہر کیا اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت اس کا اہتمام آپ کے لیے فرما رہا ہے. تو وہ خواتین جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کا دعویٰ کرتی ہیں، ان کے عمل سے اس پردے کی جھلک نظر آنی چاہیے. حقیقی محبت یہی ہوتی ہے کہ ہم زبان سے اقرار تو کریں مگر ہمارے عمل سے بھی اس محبت کا اظہار ہو. تو جو اہل بیت سے محبت کے قائل ہیں، جو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کا قول کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں بڑی محبت ہے، تو ان کے عمل سے نظر آنی چاہیے وہ محبت، اس طرح کے سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کے پردے کی جھلک ان کے اندر نظر آئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی قولاً بھی اور عملاً بھی ہمیں دونوں تناظر میں دیکھنا چاہیے اور اپنے آپ کو اس طرح سے جو دین اسلام کی تعلیمات ہیں اس تعلیمات کے مطابق اپنے رویوں کو، اپنے اعمال کو، اپنے قول کو ڈھالنا بہت زیادہ ضروری
ضروری ہے. امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ آپ تشریف لائیں, آمد کا بہت شکریہ. اور صفا فاطمہ آپ تشریف لائیں, بہت مشکور ہیں آپ کی آمد کے. اللہ تعالیٰ آپ دونوں ہی کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور آخر میں بس اتنا کہوں گی کہ اللہ رب العزت ہمیں حیا کی چادر عطا فرمائے. مجھے یعنی سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت. زندگی بخیر تو ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے فی امان اللہ.